अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम न्यूज़ की रमज़ान की खुसूसी नशरियात में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ उवैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत 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 सलाम। आज जो आयत मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है सूरह आले इमरान की आयत, और ये आयत नंबर है 135। और इसमें भी मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत ही अहम मैसेज दिया है। और ये बात उस वक्त की हो रही है जब हम कोई गुनाह कर बैठते हैं, कोई बुराई कर बैठते हैं, और ज़ाहिर है हम सब गुनाहगार लोग हैं, तो यह आयत उसी हवाले से बहुत अहम है। तर्जुमा इसका है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और ये ऐसे लोग हैं कि जब कोई बुराई कर बैठते हैं या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा गुनाहों की बख्शिश कौन करता है। और फिर जो गुनाह वो कर बैठे थे उन पर जानबूझकर इसरार भी नहीं करते। अब ये देखिए, ये जो इसका मैसेज है वो किस कदर डीप मैसेज है कि एक तो ज़ाहिर है हम सबसे गुनाह होता है, हम सबसे बुराई होती है, अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचाए। और आमीन आमीन। बिल्कुल। अब आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी इन लोगों से कोई गुनाह होता है, कुछ लोगों की क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं कि जब भी उनसे कोई गुनाह होता है वो लोग अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, उससे इस्तग़फ़ार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं। कोई भी किस्म का, किसी भी किस्म का कोई गुनाह हो जाए तो वो फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। और फिर बता दिया कि अल्लाह के सिवा गुनाहों की बख्शिश करने वाला और कोई नहीं है। लेकिन एक जो सबसे अहम बात जो सबसे आखिर में इस आयत में कही गई है, वो हम सब के लिए सोचने का मकाम है कि वो लोग जो गुनाह कर बैठे थे उस पर जानबूझकर इसरार भी नहीं करते। हम बाज़ औक़ात बहुत मरतबा गुनाह को गुनाह समझना छोड़ देते हैं या कहते हैं नहीं नहीं ये तो ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। हम शायद अपनी अकल पर भरोसा कर रहे होते हैं ज़्यादा। अल्लाह ताला ने या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को गुनाह करार दे दिया, हम फिर अपनी तावीलें और अपने हीले निकाल कर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान में उन लोगों के बारे में बता दिया है कि ऐसे लोगों का ये अमल सही नहीं है। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया उस पर ईमान ले आए, उस पर अमल करें, जो गुनाह उन्होंने बता दिया उससे बचें, और जो अच्छे काम उन्होंने बताए हैं वो उनको करने की कोशिश करें। बिल्कुल, यही सबक है आज का। अच्छा, अब एक और चीज़ है इंटरेस्टिंग जो कि हुई चंद दिन पहले, और वो थी हिजरी कैलेंडर। हाँ जनाब, और वेबसाइट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने जो लॉन्च की वेबसाइट, जिसमें कि सारा उसका कमरी कैलेंडर हम कहें या हिजरी कैलेंडर कहें, वो सारा जो है वहाँ पर मौजूद है। और अगले 5 साल के लिए यानी कि 2023 तक के लिए, 2024 तक के लिए उन्होंने जो है उसमें सारी डेट्स और अहम डेट्स, ज़ाहिर है रमज़ान कब से शुरू हो रहा है, ईद ऐन कब होंगी, मुहर्रम की कौन सी तारीखें हैं, छुट्टी कब हुआ करेगी, ये सारी चीज़ें इस्लामिक डेट्स के मुताबिक वहाँ पर दी गई हैं। उन वेबसाइट्स पर जाके आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल है, और वो सवाल ये है फवाद चौधरी साहब से, उलमा कराम से, लोगों से, आपसे, जो जवाब देना चाहे वो दे दे। कि सवाल ये है कि जो मुद्दा था हमारा कि पाकिस्तान में एक ईद नहीं होती, हम मुत्तफिक नहीं होते, आपकी ईद कल है, मेरी ईद आज हो गई, ये जो चीज़ है, ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो एक प्रॉब्लम है जिसका सलूशन बड़ी शिद्दत से तलाश करने की कोशिश बेशक कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी कर रहे हैं और उलमा कराम भी कर रहे हैं, लेकिन वो नतीजा अखज़ नहीं हो रहा। कि कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उसका हल क्या है? क्या ये जो कैलेंडर लॉन्च हुआ है, जो वेबसाइट लॉन्च हुई है तो बड़ी अच्छी चीज़, बिल्कुल आपको पता होगा कौन सी इस्लामिक डेट्स हैं। आपकी बर्थडे भी कभी कभी आप देख सकते हैं कि कौन सी इस्लामिक डेट, इस्लामिक बर्थडे कौन सी, अच्छा मुझे खैर मतलब किस दिन आ रही है ये आप देख सकते हैं। वहाँ पर छुट्टी होगी उस दिन, नहीं होगी, सैटरडे होगा, संडे होगा, बड़ा अच्छा कैलेंडर है। लेकिन प्रॉब्लम इज स्टिल देयर कि मैं नहीं मानती, मैं चांद देखूंगी तो ईद करूंगी। ऐसे लोग हैं एक ग्रुप के, और दूसरे हैं वो कहते हैं कि हम दूरबीन से देखेंगे, आज नजर नहीं आया, आज सऊदी अरब में हो गई, कल पाकिस्तान में होगी। एक ग्रुप वो है, और फिर तीसरा ग्रुप है फवाद चौधरी साहब का जो कहते हैं भाई कैलेंडर दे दिया उसके मुताबिक ईद करो। ये तो अब 3 ग्रुप बन गए हैं। 4 ग्रुप थे ना, 4 थे। हाँ बिल्कुल, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी वालों ने अपनी रिकमेंडेशंस दी, वो भी फवाद चौधरी साहब ने नहीं सुनी और छुट्टी अनाउंस कर दी, तो अपनी बात से उन्होंने जो है वो फिर गए। लेकिन जो आप बात कर रही है ना, जो सवाल है कॉन्फ्लिक्ट वाला, वो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्योंकि जब आप एफर्ट गलत डायरेक्शन में कर रहे होते हैं ना, अगर सही एफर्ट भी गलत डायरेक्शन में की जाए तो उसका नतीजा नहीं निकलता है। तो चौधरी साहब ने जो बात शुरू की थी कि जी कॉन्फ्लिक्ट है और एक से ज़्यादा ईदें होती हैं, उसको हमें ख़त्म करना है, तो इसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि जो पोपलजई साहब हैं उन्होंने कह दिया है कि मैं इस कैलेंडर को नहीं मानता। तो इसका मतलब है वो खुद चांद देखेंगे और अपनी शहादतों की बुनियादों पे जिस भी तरीके से वो करते हैं, हम उनके तरीके से इख्तिलाफ या इत्तेफाक कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे। और जो आपकी ये एफर्ट है
جس کو آپ نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے کہنے کے باوجود سنی انسنی کرتے ہوئے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. مفتی پوپلزئی صاحب بھی آپ کے اس بات کو نہیں مان رہے, تو اسی لیے یہ کانفلکٹ یہیں رہے گا. تو یہ جو ایفرٹ ہے, اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے یہ سارے مسائل حل فرمانے میں ہماری مدد فرمائے, آمین, اور اتفاق لے کے آئے کہ کم از کم عید اور ہماری مہینے تو جو اسلامک ہیں وہ تو ایک تاریخ ایک دن پر شروع ہوں. ہم آ جاتے ہیں کوئز پر, لوگوں کو اچھی اچھی باتیں پوچھ کر اور لوگوں کو اچھے اچھے گفٹ دیتے ہیں. فون لائنز کھول دی جائیں تاکہ لوگ اپنے فونز کے ذریعے ہمیں کال کریں. کال آ گئی, ماشاءاللہ, پہلے کالر آ گئے ہیں. کامران صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم کامران. جی وعلیکم السلام. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے. جی آواز بند ہے. بالکل جی. ہاں بھائی, تو ریڈی ہیں؟ جی جی ریڈی ہوں. گوگل آپ کے ساتھ تو نہیں ہے؟ جی بالکل ریڈی. کون کون مدد کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ, میرے دوست ہیں. دوست ہے نا, کوئی بھی نہیں ہے دوست ہے. یار کیسا آدمی ہے بھائی, کہہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہے دوست ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, تو آپ کا ٹائم شروع کرتے ہیں. بتائیے راؤنڈ 1 کے لیے آپ کون سے نمبر کا انتخاب کریں گے؟ نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں. 1 بالکل ٹھیک ہے. نمبر 1 سے شروع کریں گے کامران, اور دکھایا جائے کہ نمبر 1 پہ جو پہلا سوال ہم ان سے کرنے والے ہیں وہ کیا ہے. جی سوال ہے, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے تھے؟ اس میں غزوہ احد. غزوہ احد. اوکے جی, یہ آپشن بی ہے غزوہ احد جو آپ نے کہا. آپشن سنے بغیر ہی آپ نے جواب دیا. دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب صحیح ہے یا نہیں. غزوہ احد بالکل صحیح جواب. ویری گڈ جی, زبردست. اور آپ جیتے ہیں. جی آپ جیت چکے ہیں پیل کی طرف سے ایک سینڈوچ میکر. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اگلا نمبر آپ بتائیں گے ہمیں کہ کون سا نمبر آپ سلیکٹ کریں گے. نمبر 7. نمبر 7 نمبر سلیکٹ کیا ہے کامران نے. دکھائیں جی 7 نمبر پہ کون سا سوال ہے ہمارے پاس کامران کے لیے. عباسی خلافت کا بانی کون سا خلیفہ کہلاتا ہے؟ ہارون رشید. اچھا میں آپشن اے سے شروع کرتا ہوں. آپشن اے ہے ابو العباس صفاح, آپشن بی ہے ہارون رشید, آپشن سی مہدی, آپشن ڈی منصور. عباسی خلافت کا بانی کون سے خلیفہ تھے؟ ہارون رشید. ہارون رشید. ٹھیک ہے جی, آپشن بی سلیکٹ کیا, چیک کرتے ہیں. دیکھیے جی, بتائیے ٹھیک ہے جواب یا نہیں. آپ کا جواب غلط ہوا. ابو العباس صفاح یہ نام تھا عباسی خلافت کے بانی کا. تو آپ خیر بہرحال آپ نے ایک سینڈوچ میکر جیت لیا ہے. سینڈوچ بنائیں, مزے سے کھائیں, دوسروں کو بھی کھلائیں, دوستوں کو بھی کھلائیں. اگلا دیکھتے ہیں کہ کالر کون ہے. فاطمہ ہے اسلام آباد سے. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. فاطمہ تیار ہے؟ جی بالکل میں تیار. آپ بتائیے, آپ کے ساتھ کوئی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جی میری مدد کرنے کے لیے؟ اچھا گڈ, اوکے شروع کرتے ہیں جی. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. پہلا راؤنڈ نمبر کا انتخاب کیجیے. اختتامی کر دیا میں نے ان کے لیے. تو بھائی نمبر 1. نمبر 1 اوکے جی. دکھائیے جی نمبر 1 پہ فاطمہ کے لیے سوال کیا ہے. پولیس کا محکمہ کس خلیفہ راشد نے قائم کیا تھا؟ آپشن اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, آپشن بی حضرت علی رضی اللہ عنہ, آپشن سی کون سا؟ حضرت عمر فاروق. آپشن اے. جی اوکے ٹھیک ہے جی, بتائیے. آپشن اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحیح. بالکل صحیح جواب. ویل ڈن. آپ نے الیکٹرک جو واٹر کیٹل ہے وہ جیت لی ہے. اگلا سوال آپ کی طرف لے کر آتے ہیں سینڈوچ میکر کے لیے. نمبر بتائیے. نمبر 3. 3 نمبر پہ فاطمہ کے لیے سوال کیا ہے؟ شرعی فتویٰ دینے والے کو دینی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ آپشن اے قاری, آپشن بی حافظ, آپشن سی مفتی, آپشن ڈی مولوی. آپشن سی مفتی. آپشن سی مفتی. چیک کریں جی, کیا یہ جواب صحیح ہے؟ بالکل صحیح جواب ہے. آپ نے سینڈوچ میکر بھی جیت لیا ہے. اب آپ اگلے مرحلے کی طرف جائیں گی. راؤنڈ 3. نمبر سلیکٹ کریں فاطمہ. آپ ہی نمبر 5. نمبر 5 کی طرف جاتے ہیں جی. دیکھتے ہیں کہ کیا سوال آتا ہے. مغل خاندان کی ترتیب کے لحاظ سے
औरंगजेब आलमगीर का बादशाहों में कौन सा नंबर था? ऑप्शन ए तीसरा नंबर, ऑप्शन बी चौथा नंबर, ऑप्शन सी पांचवा नंबर या ऑप्शन डी छठा नंबर? नंबर 15 सेकंड है आपके पास। औरंगजेब आलमगीर कौन? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर जी ठीक है, बताते हैं आपको। चेक करें जी, देखें क्या ये जवाब दुरुस्त है। अरे नहीं जी नहीं, आप छठा नंबर फातिमा, छठा नंबर है औरंगजेब आलमगीर का तरतीब के हिसाब से मुगल खानदान में। बहुत शुक्रिया, आपने 2 गिफ्ट जीते हैं। 2 गिफ्ट जीत लिए आपने, इलेक्ट्रिक वाटर केटल और सैंडविच मेकर। और अब हमारे साथ हैं उस्मान मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, टीवी की आवाज बंद कर दो भाई। कर दी भाईजान। ओके, थैंक यू, गुड, शुक्रिया। अब बताएं, नंबर सिलेक्ट करें। गेम खेलने के लिए तैयार है तो आपका टाइम हम शुरू करते हैं। नंबर 10। नंबर 10, टाइम स्टार्ट्स नाउ। नंबर 10 में देखते हैं कि उस्मान के लिए क्या सवाल है हमारे पास। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर भाईचारे पर मबनी मशहूर रिश्ता मुआखात कायम किया था? ऑप्शन ए हिजरत के बाद, ऑप्शन बी नबूवत के फौरन बाद, ऑप्शन सी फतह मक्का के बाद, ऑप्शन डी सुलह हुदैबिया के वक्त। हिजरत के बाद। हिजरत के बाद ऑप्शन ए। चेक करें भाई सवाल का जवाब सही है या नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इलेक्ट्रिक केटल आप जीत चुके हैं। अगला सवाल की तरफ जाते हैं जी। बताइए, नंबर सिलेक्ट कीजिए। नंबर 3। नंबर 3, 3 नंबर के पीछे दिखाइए कि कौन सा सवाल है। वो कौन सा माल है जिसके खाने वाले के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है कि वो अपने पेट में आग भर रहा है? ए यतीम का माल, बी सूद का माल, सी चोरी का माल, और क्या आपने जवाब दिया? सूद का माल। सूद का माल। अच्छा जी, चलें देखते हैं कि आपका जवाब सही है या गलत। ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है आपने। अरे गलत हो गया, यतीम का माल सही जवाब था। चलें कोई नहीं, जो आपने जीता है वो तो आपका है। आपने इलेक्ट्रिक केटल तो आपका ही है, आपका ही है। उसमें चाय बनाएं और उसके बाद लोगों को पिलाएं। बिल्कुल, जो साथ बैठे हुए थे उनको भी पिलाएं, खुद भी पिए। वैसे भी अब रोजे खत्म होने वाले, वही मैं कहने वाली थी, बनाने की जरूरत होगी। तो आप रुक क्यों गई थी भैया अचानक? नहीं, मैं एक्चुअली कुछ लोगों के लिए चाय जरूरी होती है ना, कुछ लोग बगैर चाय के रोजा रखते हैं, तो जैसे कि आप। जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपनी नशरियात को दोबारा आगे बढ़ाते हैं। कोई ऐसा जादू टोना कर मेरे इश्क में वो दीवाना हो, यूं उलट पुलट कर गर्दिश की मैं शम्मा वो परवाना हो। जरा देख के चाल सितारों की कोई जायचा खींच कलंदर सा, जंतर मंतर पढ़ कोई ऐसा जो कर दे बख्त सिकंदर सा। कोई चिल्ला काट ऐसा कि फिर कोई उसकी काट न कर पाए, कोई ऐसा दे तावीज़ मुझे वो मुझ पर आशिक हो जाए। कोई फाल निकाल करिश्मा गर मेरी राह में फूल गुलाब आए, कोई पानी फूंक के दे ऐसा वो पिए तो मेरे ख्वाब आए। कोई ऐसा काला जादू कर जो जगमग कर दे मेरा दिन, वो कहे मुबारक जल्दी आ अब जिया न जाए तेरे बिन। कोई ऐसी राह पे डाल मुझे जिस राह से वो दिलदार मिले, कोई तस्बीह दम दुरूद बता जिसे पढ़ूं तो मेरा यार मिले। कोई काबू कर बेकाबू जिन, कोई सांप निकाल पिटारी से, कोई धागा खींच परांदे का, कोई मन का इक्शाधारी दे। कोई ऐसा बोल सिखा देना वो समझे खुश गुफ्तार हूँ मैं, कोई ऐसा अमल करा मुझसे वो जाने जान निसार हूँ मैं। कोई ऐसा इसमें आज़म पढ़ कोई अश्क बहा दे सजदों में, और जैसे तेरा दावा है महबूब हो मेरे कदमों में। एक बात कहूँ पर आमिल रुक, ये कदमों वाली बात है क्या, महबूब तो है सर आँखों पर मुझ पत्थर की औकात है क्या। और आमिल सुन ये काम बदल, ये काम बहुत नुकसान का है, सब धागे उसके हाथ में हैं जो मालिक कुल जहान का है।
کیا بات ہے اویس, کیا بات ہے, بہت زبردست. اب یہ جو اتنا میں نے گفتگو کی اس کا مطلب سمجھ میں آیا آپ کو؟ کچھ سمجھ آ گیا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. بہت مرتبہ ہم ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل مناسب نہیں ہوتی ہیں اور مدعا یہ ہوتا ہے کہ محبوب قدموں میں آ جائے, لیکن سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہیں جو مالک کل جہان کا ہے. تو یہ جو جادو, ٹونا اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں, اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ ضیاء الحق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. صحیح بات صحیح تھی. جو شروعات کی تمہید انہوں نے باندھی اس پہ تو پہلے ذرا دو الفاظ کہہ دیں. اویس بھائی آج کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ آج کیا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے شاید غلط بندے کو بلا دیا, پر چلیں الحمدللہ. پتہ نہیں کیا کرانے بلایا ہے ادھر. لیکن دیکھیں مقصد جو ہے وہ آخر میں بیان ہوتا ہے کہ یہ جو سب دھاگے ہیں وہ اس کے ہی ہاتھ میں ہیں, تو اپنے ہاتھ میں چیزوں کو لینے کی کوشش نہ کی جائے. صحیح. اچھا, تو اب اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور شروع اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ مسئلہ ہوتا کیا ہے. بہت سارے لوگ کیوں اس جادو ٹونے کی طرف, کالے علم کی طرف کیوں راغب ہوتے ہیں, اور کیا یہ ساری دنیا میں یا ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی اصل میں یہ جو جادو کا مسئلہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوکل ایشو ہے, حالانکہ یہ گلوبل ہے. اور اس میں یہ جو وچ کرافٹ ہے یا میجک ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ وہ ایلوژنز والا میجک نہیں ہے جو ہوتا ہے نا کہ وہ جو کارڈ ٹرکس کرتے ہیں یا اس قسم کی چیزیں, وہ چیزیں غائب کر دیں. یہ ایکچوئل میجک ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا. سورہ البقرہ میں اس کا ذکر آتا ہے کہ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ, کہ سیدنا سلیمان کے دور پہ جو شیاطین تھے وہ یعلمون الناس السحر, وہ اس زمانے میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. پھر لوگوں نے وہ جادو سیکھا اور وہ کیا کرتے تھے, ہسبینڈ وائف کے بیچ میں سیپریشن کرواتے تھے. اور یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا محبوب آپ کے قدموں میں, اس قسم کی چیزیں کیا کرتے تھے. تو اس کا تعلق جو ہے وہ سپر نیچرل ورلڈ سے ہے یا میٹا فزیکل ورلڈ سے ہے, اور اس جادو کی ایک حقیقت ہے. اور دین اسلام میں یہ سختی سے نہ صرف منع ہے بلکہ حرام ہے, اور ایک انسان کو جو بھی جادو کر رہا ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی یعنی تمام علماء کے بیچ میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اجماع ہے کہ جب بھی یہ کوئی انسان جادو کے اندر انوالو ہوگا تو کرنے والا, کرانے والا, جو لوگ بھی انوالو ہوں گے یہ انتہائی حرام عمل کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں. بالکل. اچھا, ایک ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی کمزوری بھی ہوتی ہے نا. اب جس شخص کا ایمان مضبوط ہے اس کا تو اللہ پر توکل ہے, وہ اللہ ہی سے مانگ رہا ہے اور اللہ ہی پہ اس نے اپنے سارے معاملات چھوڑ دیے. اور تو کیا اس کا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ ان راستوں کی طرف چلے جاتے ہیں یا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں اور انہی پر ایک طرح سے ایمان ہی لے آتے ہیں کہ جو بس بابا جی آپ کہہ رہے ہیں تو بس آپ ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ ہی کریں گے میرا سب کچھ, تو ایمان کی کمزوری بھی تو یہاں پر پھر ہوئی نا؟ جی بالکل, ایمان کی کمزوری اس میں داخل ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز امتحان کے لیے بنائی ہے نا. تو اس ٹائم پہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ہاروت ماروت 2 فرشتے تھے جن کو جادو سکھا کر اسی لیے بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو ٹیسٹ لیں کہ دیکھو مصیبت تو اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے, آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہے, کوئی آزمائش ہے, وہ تو آئے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے من الخوف والجوع, کبھی نقصان ہوگا مال کا, کبھی ڈر ہوگا. تو دیکھنا یہ وبشر الصابرین, صبر کرنے والے لوگ کون ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں, وہ مشکل جب حالات آتے ہیں تو پینک کر جاتے ہیں. اس پینک میں وہ ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ انتہائی شرکیہ ہوتے ہیں, جو انتہائی کفریہ ہوتے ہیں, اور ایسے کام جو کہ بالکل نہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی تعلیم اس کی دی, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتایا, اور وہ اپنی اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ کام کر جاتے ہیں جو ان کو کرنے نہیں چاہیے تھے. اچھا, اب اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں. جیسے جب میں اس کا انٹرو پڑھ رہا تھا تو اس میں بھی جو بات ہو رہی تھی کہ اس کے اندر جادو آ جاتا ہے, کالا علم آ جاتا ہے, پھر تعویذ ہو جاتا ہے, کوئی کچھ پڑھ کر پھونکنے کی بات آ جاتی ہے, یا کچھ باندھنے کی بات آ جاتی ہے, یا کچھ سولز کو جو قابو کرتے ہیں اس کی بات آ جاتی ہے, جنات کو قابو کرنا. اب یہ کون سی چیزیں ہیں, ٹائپس اس کی کیا ہے, اور اس میں سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ جادو میں آتی ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کیا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں؟ صحیح. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو جادو کی ریئلٹی کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ہوتا کیسے ہے. مطلب اب ہر بندہ حیران ہے کہ بھی جادو کس طرح کرتے ہیں لوگ. اس کے لیے آپ کو بنیادی 2 باتیں بتا دیتا ہوں کہ جو میجیشن ہوتا ہے, جو جادوگر ہوتا ہے, اس کو پرائمریلی 2 کام کرنے پڑتے ہیں. ایک, اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی, اللہ تعالیٰ کے کلام کی بے حرمتی کرنی پڑتی ہے, نمبر 1. اور دوسرا, اس کو اپنی بے حرمتی بھی کرنی پڑتی ہے. یہ کس طرح سے کرتے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا. لیکن جو شیاطین ہیں نا وہ چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اور فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو. ابلیس نے اس ٹائم پہ موڈ بنا لیا تھا ہماری طرف سے, ہم کہہ سکتے ہیں, اور وہ آج تک وہ اس کا مسئلہ چل رہا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل کرے.
ذلیل کرنے کے بے شمار طریقے ہیں. اپنے آپ کو گندگی میں ڈال دینا, نہانا نہیں, مہینوں سالوں سال اسی طرح رہنا, بہت غلاظت کے اندر رہنا, اپنے آپ کو ذلیل کر دینا. جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا تھا اس سے نیچے لے آنا. دوسرا, اللہ تعالیٰ کے دین کی بے حرمتی کرنا. اور یقین کریں وہ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو بیان کرنا بھی مشکل ہے, کہ جہاں پہ وہ یعنی بچوں کے ساتھ زیادتی سے لے کے غیر اللہ کے نام پہ سیکریفائس, قربانیوں کے سے لے کے قرآن مجید کے اوراق کی تذلیل کرنا, ان کی بے حرمتی کرنا, اور ایسے ایسے کام کرنا جو شاید اس وقت بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا. اسی لیے یہ اتنا بڑا کفر اور شرک ہے. تو جب وہ یہ 2 کام کر لیتے ہیں, اس کے بعد یہ شیاطین کی مدد کو پکارتے ہیں, اور پھر جو شیاطین ہوتے ہیں وہ ان کو فیورز کرتے ہیں. تو بیسیکلی جو میجک ہوتا ہے نا, بلیک میجک جو ہے, وہ بیسیکلی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جادوگر اور شیاطین کے بیچ میں. اور اس کی مزید وضاحت آپ کو سورۃ الجن میں ملے گی, جہاں پہ جنہوں نے خود یہ بات کہی کہ جی ہمارے میں سے جو شیاطین ہیں وہ تمہارے میں سے جو شیاطین ہیں ان کے ساتھ مل کے کچھ کام کرتے ہیں, حالانکہ یہ اللہ نے منع کیا ہوا تھا. تو اصل میں یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے. اس کانٹریکٹ کی بیسس پہ پھر یہ کچھ سپر نیچرل اکرنسز ہوتی ہیں جس میں جن مدد کرتے ہیں. تو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جادو ایک ہی رنگ میں آتا ہے, وہ بلیک ہے. وائٹ میجک شیجک کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف بلیک ہی ہوتا ہے. اور اس میں چونکہ جنات کی کچھ خاص پاورز ہیں, مطلب جنات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں, یہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. پھر ان کی ٹریولنگ سپیڈ ہم سے بہت زیادہ ہے, مختلف روپ ہیں ان کے, جی مختلف روپ میں بھی آتے ہیں. پھر یہ چیزوں کو اٹھا لینا, جس طرح سیدنا سلیمان کے دور میں ایک عفریت تھا. عفریت ایک بہت پاورفل جن کو کہتے ہیں. اس نے کہا بھی آپ سیٹ سے اٹھنے سے پہلے میں جو ملکہ سبا ہے اس کا تخت اٹھا کے لے آتا ہوں. یعنی سیٹ سے اٹھنے میں کتنی دیر لگتی ہے, اور یہ تخت جو ہے یہ 200 کلومیٹر دور کے فاصلے پہ ہے, اور وہ اٹھا کے 3-4 ٹن وزنی تو وہ تخت ہے. تو کہتا ہے آپ بس سیٹ سے اٹھے میں لے آتا ہوں. تو یہ سپر نیچرل کچھ چیزیں ہیں جو یہ کر سکتے ہیں. تو 2 جو ایکسٹریمز ہیں ہمارے ہاں, ایک ہوتی ہے جادو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے, یہ بھی ایکسٹریم ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جادو کچھ نہیں ہے. اچھا, ان کے لیے تو پھر میں آپ کو کہوں گی ایک واقعہ جو نبی اکرم کا ہے وہ اگر ہمیں بتا دیں کہ ان پہ بھی. بے شک, اور میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا, اور یہ جو سورہ فلق اور ناس ہے ان میں 11 آیات ہیں, اور آپ پہ جو جادو ہوا تھا وہ 11 گرہیں لگائی گئی تھیں, اور کنویں کے اندر وہ پھینکا گیا تھا. اچھا, تو ویسے تو جو ہونا ہے جادو سے بچنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ انسان دین پر آ جائے وغیرہ وغیرہ, وہ آگے جا کے انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا اگر نبی اتنے نیک تھے ماشاءاللہ تو ان پہ جادو کیسے ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں سبحان اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا ہمیں کہ یہ ہوگا, کیونکہ دیکھیں اگر ان پہ نہ ہوتا نا تو آج تک لوگ بیٹھے مان نہ رہے ہوتے کہ جی سپر نیچرل اکرنس کیسے ہو سکتی ہے. تو جب نبی پہ کرنا ضروری اس لیے تھا تاکہ آپ کو ہماری امت کے لیے پتہ چل جائے کہ یہ ایک چیز ہے, اس کے اثرات ہیں, اور وہ بیمار بھی پھر ہوئے, اور وہ بیمار ہوئے اور آپ کے اوپر اس کا اثر ہوا. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اتنا ایکسٹریمسٹ نہ ہو کہ جادو ہوتا نہیں. قرآن میں ذکر جب آ رہا ہے تو پھر ہم کیسے جھٹلا رہے ہیں. تو ایک یہ ایکسٹریم ہو گیا, اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ جو چیز ہو رہی ہے وہ جادو ہو رہا ہے, مطلب چیز جادو ہے. ہاں جی, ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ویسے کوئی نیچرل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, تو کسی نے کچھ کرایا ہوا ہے, تو اتنا بھی ظلم نہ کریں. تو کوشش کریں کہ کہہ دیا کہ بھائی یہ کپڑے آج آپ کے جو ہے یہ کلر صحیح نہیں لگ رہا, نہیں مجھے تو جادو ہو گیا, جادو ہوا ہے, تو اتنا بھی ایکسٹریمسٹ پیدا کر رہا ہے. کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی اجازت ہے؟ کیونکہ بہت مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری آیات پڑھ کر پھونک رہے ہوتے ہیں بچوں پر, بزرگ تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں, کچھ تسبیحات کا ورد کرنا, پھر اس کے علاوہ کسی پانی پر پڑھ کے کچھ پی جانا, یا یہ کہ کوئی تعویذ بنا لینا, اس طرح کی چیزیں ان میں کہاں تک اجازت کا معاملہ ہے وہ بتائیے گا. صحیح. اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو قرآن کی تلاوت ہے وہ تو کچھ بھی آپ کریں, کہیں سے کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. جہاں تک پانی پر دم کرنے کی بات ہے, یہ بھی بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس پہ پانی کے اوپر آیت الکرسی کا دم کر لیا, سورہ فاتحہ کا دم کر لیا, سورۃ البقرہ کا دم کر لیا, معوذتین پڑھ کے اس پہ پھونک دیا آپ نے. اچھا, یہ پھونکنے کا پروسیس برائے میں بتا دوں کیونکہ اس میں تھوڑی سی جو ہے نا مسئلہ, طریقہ کیا ہے. جی پھونکنے کا بھی پروسیس ہے. پھونکنا صرف ایسے نہیں پھونکنا کر کے, آپ نے ایسے تھوکنے کا جیسچر کرنا ہے لیکن اس میں پھونکو کیسے اس طرح کر کے آپ نے نا پھونکنا ہے. کیونکہ ویسے برتنوں پہ اور پانی پہ پھونکنا ویسے ٹھیک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا حدیث اس کے بارے میں آتی ہے کہ ایون جو آپ کے گرم مشروب ہوتے ہیں نا اس پہ پھونکا نہ کریں, اس کو ایز اٹ از ٹھنڈا ہونے دیں پھر پی لیا کریں. تو یہ اس طرح تھو کرنے کا جیسچر ہوتا ہے لیکن اس میں آپ بلو کرتے ہیں, اور اس طرح سے آپ نے پانی کے اوپر دم کر کے جو بھی میں نے آپ کو بتایا جو آپ کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں. اس کو پیا بھی جا سکتا ہے, اس سے نہایا بھی جا سکتا ہے, یعنی یہ بھی اس میں یہ بھی ایک رقیہ کا یا ایک ٹریٹمنٹ کا ایک پروسیس ہے. اس کے علاوہ بیری کے پتوں کا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ تعویذ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں بہت احتیاط سے یہ بات کہوں گا کہ کچھ بعض علماء نے یہ کہا کہ چلیں اگر تعویذ قرآنی ہے اور قرآن کی آیات ہیں کچھ گنجائش اس میں نکلتی ہے, لیکن میں بتاؤں کہ بہرحال بالعموم جو تعویذ اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے نا وہ یا تو شرکیہ ہیں یا اس میں کوئی جادو کا اسپیکٹ ہے یا پھر اس میں قرآن کی بے حرمتی بھی بہت زیادہ ہے. اور یقین کریں کیونکہ میں ہنڈریڈز آف تعویذ کھول چکا ہوں. اکثر لوگ آتے ہیں وہ تعویذوں کے نا پورے بنڈل آ کے مجھے پکڑا دیتے ہیں کہ جی یہ گھر سے برآمد ہو رہے ہیں, تو وہ جب کھولتے اندر سے تو یقین کریں مجھے آج تک کوئی خیر کا معاملہ تو اندر سے نصیب نہیں ہوا. اور ویسے بھی میں کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن
پڑھ سکتے ہیں نا تو اس کو یعنی ٹانگنے یا لٹکانے والا عمل جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ہدی و شفا و رحمہ، یہ ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو قرآن کو پڑھنا انشاءاللہ۔ دیکھیے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا ظاہر ایک اثر ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی ہے۔ جب ہم پڑھ کر پھونک کر پانی پی لیتے ہیں تو پڑھ کر پھونک کر جو ہے وہ لکھ کر اور اس کو تعویذ بھی بنا لیتے ہیں، پھر تو بات تو آلموسٹ سیم نہیں ہو جاتی۔ اصل میں جو تعویذ کا معاملہ ہے اگر لکھنے والا اور لکھوانے والا کون لکھی بھی پتہ ہو، ہاں تو اس میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں ایک اور ایسپیکٹ آتا ہے، وہ یہ کہ تعویذ اگر آپ نے باندھا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک اور فقہی مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ اس کے ساتھ باتھ روم بھی جائیں گے، ابھی آپ یعنی آپ کے ساتھ پسینہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ یعنی قرآن کی اگر آیات بھی ہیں ناپاک ہو رہا ہے، آپ کے گلے میں ٹنگا ہوا ہے، اس میں یعنی اکثر میں نے تعویذ کھولے ہیں تو وہ لیدر کا کیس ہوتا ہے اندر، اور اکثر جو آپ کو جو ایک ہنٹ ملے گی نا کہ کچھ گڑبڑ ہے وہ یہ کہ جب عامل صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تعویذ لے لیں اور کھولنا نہیں ہے اس کو، یعنی کہ آپ پڑھ ہی نہ سکیں، تو قرآن اگر ہے تو کھولنے میں مسئلہ کیا ہے جناب؟ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے جب یہ وہ پکا پتہ ہو کہ ایگزیکٹلی اس کے اندر ہے کیا، کھولنا نہیں تو پھر اس میں تو جب کھولیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا شیطانی کلمات دکھتے ہیں۔ صرف اور صرف آیات ہونی چاہیے اور بہت ہی زیادہ حفاظت، تب بالکل جا کے کچھ کچھ زیادہ نہ۔ ہاں تو پھر بھی میں کہوں گا کہ ٹریڈ وتھ کوشن، بہتر یہ کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ ویسے کسی کے اوپر جیسے ہمارے کوئی اگر عزیز و کارم میں کوئی بیمار ہو گیا تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دم کرنا، جس میں مثال کے طور پر یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں چیزیں یہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ عمر بن الخطاب جو ہے رضی اللہ عنہ، ان کا ٹوٹل جو رقیہ تھا وہ یا ٹریٹمنٹ کا جو پروسیس تھا وہ صرف سورہ فاتحہ تھی اور وہ بس یہی پڑھتے تھے، ورنہ کچھ اور دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اس قسم کی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ بھی ایک دعا ہے، یعنی تمام قسم کے امراض سے بچنے کے لیے۔ تو کوئی بھی شخص ہو اس پہ یہ 7 مرتبہ پڑھ کے پھونکی بھی جا سکتی ہیں، 7 دفعہ اس کے سر پہ یا کہیں جو ہے نا جسم پر ہاتھ رکھ کے بھی پڑھ کے دم کی جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے پروسیسز جو ہیں یہ وہ ہیں جو کہ شریعت میں ثابت شدہ ہیں، تو یہ کرنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی کہ چیز وہی ہو جو کہ مسنون ہو، شریعت میں ثابت شدہ ہو۔ بے شک بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم ایک نعت کی طرف جا سکیں یا بالکل ہم وقت کی قلت کا شکار ہیں؟ سن لیتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے، تو پھر ایک شعر جو ہے وہ ہم آپ کی طرف سے لے لیتے ہیں۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، جس نے سوارا ہے دارین کو، جس کی رحمت نے ڈھانپا ہے کونین کو، جس کے دم سے ہی یہ رونق ہے تمام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اب ہم بات کریں گے کچھ چیریٹی کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے، کیونکہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر صدقات بہت زیادہ لوگ دیتے ہیں، اور پاکستانی جو قوم ہے اس کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ چیریٹی میں تو وہ دنیا میں بہت ساری قوموں کو، بہت ساری امیر قوموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ تو اور بہت ایسے ہمیں لوگ ملتے ہیں ہمارے اس معاشرے میں جو کہ بہت چھوٹے چھوٹے اور بہت بڑے بڑے چیریٹی کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے آج سلیکٹ کیا انہی لوگوں میں سے ایک شخص کو۔ ندیم احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ خبیب فاؤنڈیشن کے روح رواں ہیں، اور اپنی اس فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں اور کس طریقے سے پاکستانی عوام ان کی مدد کرتی ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے تو ذرا خبیب فاؤنڈیشن کا ایک چھوٹا سا تعارف، کیونکہ آپ کے مختلف ایسے ڈومینز ہیں جس میں آپ کام کر رہے ہیں، یتیموں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، ریلیف کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، زلزلوں کے حوالے سے بھی اور انٹرنیشنلی بھی، تو اگر مختصراً ایک تعارف ہو جائے تو۔
جی خبیب فاؤنڈیشن ہم نے 1999 میں بنائی تھی جی. یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بنایا ہوا ادارہ ہے. ہم 3 ایریاز میں بیسکلی کام کرتے ہیں. ایک ہم یتیم بچوں کے لیے کام کرتے ہیں, یتیم کی خدمت ہے. پھر ایک مسکین کی ہے, اور ایک ہم قیدیوں کے لیے کرتے ہیں. مسکین سے مراد یہ ہے کہ ہم جتنے ریلیف میں اور جتنے پریشان لوگ ہیں ڈیزاسٹر میں اس میں کرتے ہیں. اور اس کی ہم نے سورہ دہر کی جو آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ مسکین, یتیم اور اسیر کی خدمت کرتے ہیں. یہ 3 ایریاز آف آپریشنز ہیں خبیب فاؤنڈیشن کے. ان پہ ہم کام کر رہے ہیں. الحمدللہ زلزلے کے بعد سے 2005 زلزلے کے بعد ہم نے بہت ایگریسولی یتیم بچوں کی خدمت کی, ریلیف کا کام کیا, اس طریقے سے فلڈ میں کام کیا. پھر اب ہم شام کے اندر ہمارا بہت زیادہ کام ہو رہا ہے یتیم بچوں کے لیے بھی. سیریا میں, ٹرکی سے ہم کر رہے ہیں, ٹرکی میں کر رہے ہیں جو لوگ آئے ہوئے ہیں. تو یہ بہت مختصر سا تعارف ہے, اور اللہ کا بہت شکر ہے پاکستانی قوم کا بہت زیادہ تعاون ہمارے ساتھ شامل ہے. لوگ اس میں ہمیں حصہ دیتے ہیں. اچھا, جو آپ کے ساتھ نوجوان بیٹھے ہیں, اورنگزیب اسری ناظرین ان کا نام ہے, اور یہ خبیب فاؤنڈیشن کی ون آف دوز سکسیس سٹوریز ہیں جن کے بارے میں کہ جاننا بڑا ضروری ہے. اگر اورنگزیب آپ سے ہم پوچھیں کہ آپ کی زندگی کس طرح سے بدلتی گئی جب آپ خبیب سے جڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2005 کے زلزلے کے بعد ہمارا گھر تباہ ہو گیا تھا اور والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد صدر جنرل پرویز مشرف کے ہاں ایک ادارہ تھا آشیانہ, جو کہ خبیب فاؤنڈیشن کے ذمہ تھا. ٹھیک ہے. اسے خبیب فاؤنڈیشن چلا رہا تھا. اس میں مجھے الحمدللہ یہ اپرچونٹی ملی, وہاں پہ داخلہ ملا, جو وہاں پہ لایا گیا. آپ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ اس وقت میری عمر 8 سال تھی. جی. اس کے بعد خبیب فاؤنڈیشن, جب میری ابتدائی تعلیم آشیانہ میں شروع ہوئی تو الحمدللہ مجھے خبیب فاؤنڈیشن نے ایک اپرچونٹی دی کہ مجھے 8 سال کی عمر میں 2005 کے اینڈ میں مجھے ٹرکی جانے کا موقع ملا. اچھا. اور وہاں پہ ایک آرفن کانفرنس تھی, ورلڈ آرفن کانفرنس میں مجھے موقع ملا پریزنٹ کرنے کا. پھر 2007 میں پھر دوبارہ مجھے خبیب فاؤنڈیشن نے یہ موقع دیا کہ آپ دوبارہ جائیں وہاں پہ. پھر اس طرح میری ابتدائی تعلیم خبیب فاؤنڈیشن کے ساتھ روان رہی. اور پھر الحمدللہ ہماری جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ, روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن پہ اتنا زور دیا گیا کہ اس ٹائم الحمدللہ میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ماسٹر ان میڈیا پروڈکشن کر رہا ہوں. جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خبیب فاؤنڈیشن جیسے ادارے اگر ان بے سہارا بچوں کو ملیں, جو اس ٹائم پاکستان میں بہت سارے ہیں جن کی رسائی خبیب فاؤنڈیشن تک نہیں ہے, تو اگر خبیب فاؤنڈیشن کو ایسے ادارے ملیں تو میری طرح ہر بچہ, جو بے سہارا بچہ جسے امید ہی نہیں ہوتی کہ وہ ایجوکیشن میں اس لیول تک پہنچے گا, وہ پہنچ سکتا ہے. آپ کو امید نہیں تھی اس وقت؟ مجھے امید نہیں تھی بالکل. ایک بندہ جس کا گھر تباہ ہو گیا ہو, والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو, تو اسے کیسے امید ہو سکتی ہے کہ اس کا فیوچر اس لیول تک پہنچے گا کہ وہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ماسٹر ان میڈیا پروڈکشن کرے گا. تو وہاں پر آپ کس علاقے میں تھے جہاں پر جب؟ میں مظفر آباد میں. مظفر آباد؟ جی مظفر آباد. اور وہاں پر اور کیا سچویشن تھی؟ اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ افیکٹ ہوئے ہوں گے اس سے, ظاہر ہے ایک بہت بڑا علاقہ تھا جو کہ زلزلے سے اثر ہوا تھا. جی بالکل. مظفر آباد کے بارے میں اس ٹائم کی یہ رپورٹ ہے کہ پورا مظفر آباد تقریباً تباہ ہو گیا. بالکل. لیکن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ اور بہت سارے ایسے بچے ہوں گے. جی اس ٹائم آشیانہ میں ہمارے پاس الحمدللہ جب میں آیا ہوں میرے ساتھ بہت سے بچے تھے جو ابھی بھی ہمارے خبیب فاؤنڈیشن کے زیر سرپرستی ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ اور بچے بھی ہیں, تو جو یعنی کہ بہت چھوٹے آئے تھے, اس میں موسیٰ تھا اور اس طرح بچے تھے جو بالکل چھوٹے آئے. کیونکہ میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے بہت سارے دوست بھی شاید آپ کے ساتھ ہوں. بے شک ہمارے دوست ہیں, اس میں خاور, سکلین, اس میں ہمارے کچھ ابھی بچے میرے دوست ایسے ہیں جو خبیب فاؤنڈیشن کی زیر سرپرستی اس ٹائم ٹرکی میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. جی کم و بیش 50 بچے ہمارے اس ٹائم ٹرکی میں خبیب فاؤنڈیشن میں کر رہے ہیں. خبیب فاؤنڈیشن اصل میں ادارہ نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ادارہ ہے, یہ گھر ہے ہمارا گھر. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ سے زیادہ پیار اور شفقت خبیب فاؤنڈیشن میں ملتی ہے. اور یہ ایسا درخت ہے جس کا پھل آرفن کو اس طریقے سے کھلایا جاتا ہے کہ اس کے اندر فزیکل, اسپرچول اور ایجوکیشنل فٹنس اور ایجوکیشنل جو وہ اتنی پاور آئے کہ بندہ زندگی میں کہیں بھی ناکام نہ ہو. صحیح. ہاں ظاہر ہے ایک پوری اوور آل تربیت ایسی ہے. والدین سے زیادہ بڑھ کر یہ تربیت یعنی کہ ہمارا کرتا ہے. اور ہمارے استاد ہمیں ہمیشہ یہی بتاتے ہیں کہ دیکھو اب آپ اس لیول تک پہنچ گئے ہو, اب آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ اب آپ اپنا زور اٹھا سکتے ہو, آپ اپنا زور بھی اٹھا سکتے ہو اور آپ اس قابل ہو کہ آپ امت کا بھی زور سنبھال سکتے ہو. بالکل. اور جو یتیم بچے رہ گئے ہیں بے سہارا, آپ ان کا بھی زور اٹھاؤ. اچھا ایک اور چیز ہے کہ جب سیریا کے لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں سیریا کے لیے, تو سیرین کیمپس بھی ظاہر ہے آپ نے وزٹ کیے ہوں گے, وہاں پر جا کر بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ کیسے ہیں. اس کے بارے میں اگر ندیم صاحب کچھ بتائیں کہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں, کیا ان کے حالات ہیں. ہمیں تو یہاں اتنی دور بیٹھ کر ظاہر ہے وہ اندازہ بھی نہیں ہم لگا سکتے. جو کچھ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے وہ انٹرنیٹ پر ویڈیوز کے ذریعے ملتی ہے, اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ بہت ہی حالات بہت ہی زیادہ سنگین ہیں, بہت خراب ہے. سیریا اصل میں
ہمارے ہاں پوری مسلم امہ کا اس وقت سب سے زیادہ زخمی حصہ ہے. ایک ایسا زخم ہے جو کہ لگاتار بلیڈ کر رہا ہے، اور افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں اس کے بارے میں بہت کم علم ہے. اس رمضان کے شروع کے دنوں میں آپ نے تھوڑی سی خبر سنی ہوگی کہ ادلب شہر کے اوپر روس کی طرف سے حملہ ہوا. میں ابھی 15 دن پہلے سیریا میں تھا، اور اس حملے کے نتیجے میں 1.5 لاکھ لوگ ڈسلوکیٹ ہوئے ہیں ادلب شہر میں، اور وہ اس وقت درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ چھت بھی نہیں ہے. 5 لاکھ لوگوں کا شہر تھا ادلب، اور اس وقت 40 لاکھ لوگ ادلب شہر میں رہ رہے ہیں. وہ آلریڈی کیمپوں میں ہیں، لیکن یہ ابھی ریسنٹ ڈسلوکیشن ہوئی ہے. یہ ٹرکی کے بارڈر پہ آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ بمبارمنٹ یا چیزیں کم ہوتی ہیں، اس لیے بچت ہو جاتی ہے. سیریا اس وقت 80% سے زیادہ تباہ ہو چکا ہے، اور بہت بہت شدید حالات ہیں، اور بہت شدید تکلیف کے حالات ہیں. تو پھر وہاں یہ آپ کی آرگنائزیشن کیسے لوگوں کو ریلیف دے؟ یہ جو ایریا ہے یہاں پر ٹرکی کی مکمل ایکسیس ہے، ادلب کے علاقے میں، حلب کے علاقے میں. تو ہم ٹرکی کی گورنمنٹ کو، ٹرکی کے ادارے، ٹرکی کے ان کو ساری ایکسیس موجود ہے، تو ہم وایا ٹرکی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہماری سپورٹ میں ہمارے وہاں پر ایک ہم نے بیکری قائم کی ہے جس سے 1.5 لاکھ روٹی روز تقسیم ہو رہی ہے شام کے اندر. اس کا نام پاکستان بیکری ہے، پاکستانی لوگوں کے تعاون سے قائم ہے. ایک ہمارا یعنی کہ ڈونرز پھر اس میں پاکستانی ہیں؟ جی پاکستانی ہے، ساری پاکستانی لوگ ہیں اس میں، ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. اور اس کو ہم نے نام ہی پاکستان بیکری کیا، اور اس پہ یہ لکھا ہے کہ ہدیہ من اہل پاکستان، پاکستان کے لوگوں کی جانب سے ہدیہ. تو وہ اس میں اب کروڑوں روٹیاں اس سے تقسیم ہو چکی ہیں ان 3 سالوں میں، اور لگاتار چل رہا ہے. وہ 1.5 لاکھ روٹی روز تقسیم کرنا ایک کام ہے. اگرچہ فنڈ تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. اس کی کیپیسٹی 2 لاکھ روٹی تھی، اب 1.5 پہ آ گئی ہے، لیکن سٹل لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. کمی کس وجہ سے آئی؟ کیا ڈونرز کی کچھ کمی تھی، یا پھر یہ کہ وہاں پر کچھ سچویشن ایسی تھی، لوگ بڑھ گئے ہوں گے، ضرورت بڑھ جاتی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. ضرورت تو ایک دیکھیں، وہاں پہ 50 لاکھ لوگ اگر بیٹھے ہوں تو ان کے لیے 1.5 لاکھ روٹی کی تو حیثیت بہت کم ہے. اور بھی بہت سپورٹ چل رہی ہے، بہت سی بیکریاں کام کر رہی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتنی اویئرنیس کی کمی ہے. اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے فنڈنگ میں کمی آتی ہے. ادروائز لوگوں تک بات پہنچتی ہے تو لوگ امیجیٹلی ہمیں اپروچ کرتے ہیں. تو دینے والی بہت سپورٹ ہے، بہت سپورٹ ہے کرتے ہیں لوگ. اورنگزیب، آپ کی طرف وہ جو ہم سوال چھوڑ کر گئے تھے کہ آپ کا اب آگے کیا ارادہ ہے؟ آپ نے ویسے تو میڈیا پروڈکشن پڑھنا شروع کر دی ہے، آپ کوئی سوشل ورک پڑھنے کا ارادہ نہیں کر رہے تھے کہ آپ کو اسی کام میں لگا دیں؟ جی، مین چیز جو ہے وہ اویئرنیس ہے. اویئرنیس جب ہم اویئرنیس پھیلائیں گے تو امید ہے کہ میری طرح کے جو میرے چھوٹے بھائی اور ہیں وہ انشاءاللہ اس لیول پہ آئیں گے، وہ اس بارے میں سوچیں گے. دیکھیں، پاکستان میں بہت سے ادارے ہیں جو آرفن کے اوپر کام کرتے ہیں، لیکن آرفن کے اوپر کام کرنا صرف کھلانا پلانا تو مقصد نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، آپ تو ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پر سامنے آ گئے. لیکن اب آرفن پہ اپنا ارادہ کیا ہے کہ اب آپ آگے کس طریقے سے اس خیر کے کام کو کنٹینیو کریں گے؟ جی، اب جس طرح کی تربیت کی جائے بندہ ویسے ہی کرتا ہے. ہمیں تربیت یہ کی گئی ہے کہ آپ اس لیول پہ پہنچ گئے، آپ کے چھوٹے بھائی آپ کے منتظر ہیں، آپ نے ان کا سہارا بننا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ایک فیوچر میں ایک ندیم احمد خان بنوں گا جو کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو سنبھالوں گا. بالکل جس طرح ندیم احمد خان صاحب نے ہمیں سنبھالا، ہمیں اس لیول پہ پہنچایا. میں انشاءاللہ یہ پوری اللہ سے توقع کرتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بھی اپنے چھوٹے بھائیوں کو اپنے لیول تک لے کے آؤں گا، بلکہ میں اپنے سے بھی اچھا کروں گا. جیسی میری تربیت کی ہے ویسا میں کروں گا انشاءاللہ. بالکل، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور آپ کا بہت شکریہ ندیم صاحب کہ آپ آئے، آپ نے بتایا کہ کس قدر کام ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے جب لوگ دیکھتے ہیں تو اویئرنیس بڑھتی ہے تو پھر لوگوں کا رابطہ بھی ہوتا ہے، ڈونیشنز اور ساری جو چیزیں ہیں وہ بڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں مزید برکت عطا فرمائے اور اس کام کو قبول فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کا. ایک چھوٹی سی نعت اگر میں آپ کو سنواؤں، لے کر آئے دوبارہ. بالکل، ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. مہر زین ہے جو کہ یا نبی سنا رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے پڑھا ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ ضرور ہم دیکھیں. سلیکٹ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں سے اس طرح سے ملو، اس طریقے سے ملو کہ جب تم دنیا میں نہ رہو، مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور جب تک زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں. کیا خوبصورت بات ہے. واقعی ہماری زندگی اسی طریقے سے ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی سے ملیں تو ہمارے پیش نظر یہی بات ہونی چاہیے کہ ایک ملاقات کے بعد دوسری ملاقات کے لیے لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہو، ہم سے ملنے کی چاہت ہو. اچھے طریقے سے ہم ان سے ملیں، اتنی گرمجوشی سے ملیں، اس قدر محبت سے ملیں، اور جب ہمارا انتقال ہو جائے، ہم جب اس جہان سے رخصت ہو جائیں تو لوگ ہمیں یاد کر کے افسوس کریں کہ واہ کیا اچھے لوگ تھے جو کہ اس جہان سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے.
اور اب چونکہ بالکل افطار کا وقت قریب ہے تو ہم چلتے ہیں دعا کی طرف. افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. آپ سب دعا کیجئے اپنے لیے بھی, ہمارے لیے بھی خاص طور پر, اللہ تعالیٰ ملک کے لیے بھی خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے. مسنون دعاؤں کا جو سلسلہ ہے اس میں سے آج ایک دعا آپ کے لیے سلیکٹ کی ہے اور اس دعا کا ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص الفاظ, صحیح بخاری میں یہ دعا روایت کی گئی ہے. اس کا ترجمہ ہے, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے, تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے, تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں بیکار عمر کی طرف لوٹایا جاؤں, تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کی آزمائش سے, اور تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. کس قدر خوبصورت اور جامع, مختصر اور جامع دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور ظاہر ہے جب ان کے الفاظ جو ہیں وہ سب سے بہترین الفاظ ہیں, اور آپ کو موقع ملے کہ آپ کو یہ سعادت ملے کہ آپ ان کے الفاظ ریپیٹ کریں بالکل, اور ان کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, تو پھر یہ بھی بڑی سعادت ہے. بالکل, کیونکہ ان کے الفاظ بہترین الفاظ ہیں, ان سے بہتر الفاظ ہو نہیں سکتے. ہماری زبانوں کا کوئی ایسا جو ہے وہ مقام نہیں ہے, ان کی زبان کا مقام سب سے بلند ہے, سب سے اعلیٰ ہے, سب سے عرفہ ہے. اور اس دعا میں انہوں نے کئی چیزوں سے پناہ چاہی ہے, ایک ہی دعا میں مختلف چیزوں سے پناہ چاہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخیل ہونے سے, کہ وہ لوگ جو پیسے خرچ نہیں کرتے پیسے ہونے کے باوجود, پھر اس کے علاوہ بزدلی سے, اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف مقامات پر ہمت عطا فرمائے, جب ہمارے سامنے کچھ ایسے مرحلے آئیں تو ہمارے اندر ہمت ہو. پھر اس کے علاوہ پناہ چاہی بیکار عمر کی طرف لوٹائے جانے سے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شاید کسی کام کے نہیں ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی عمر ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اپنے گھروں میں کسی کام کے نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی پناہ مانگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب تک انسان زندہ رہے وہ معاشرے کے لیے پروڈکٹیوٹی بالکل میں ملوث رہے, کسی نہ کسی ایسے کام میں ملوث رہے کہ جس سے پروڈکشن ہو, لوگوں کے لیے فائدہ ہو, ایک طرح سے وہ پروڈکٹیو ہو, بالکل لوگوں کو فائدہ ہو, آپ کی سوسائٹی آس پاس رہنے والوں کے لیے فائدہ مند. پھر دنیا کی آزمائش سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا میں پناہ مانگی, اور سب سے آخر میں قبر کے عذاب سے, ایک بہت اہم مرحلہ ہے آخرت کا, اس سے بھی پناہ مانگی. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بار بار یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین آمین. اور اب ناظرین آپ سے لیں گے اجازت, آج کی ٹرانسمیشن کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا, تو اپنا خیال رکھیے, کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.